Hallelujah. Praise God. ہم لائیو اس وقت PMI چرچ کھیوڑا جہلم کے اندر موجود ہیں اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی مہما گائیں. اس سنڈے سروس کو آن لائن ہم کر پائیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. سو آئیں اس عبادت کو آن لائن شروع کرنے سے پہلے ہم خداوند کے حضور میں دعا مانگیں گے شکر گزاری کی، اور بھائی عبید اس دعا میں رہنمائی کریں گے. قدوس مہربان بزرگ آسمانی وفادار خدا، آپ کی تمجید اور آپ کی ستائش کرتے ہیں کہ خدا جنوب کو پوشاک کی مانند توڑتا اور بادلوں کو رتھوں کی طرح استعمال کرتا ہے. شکر گزاری کرتے ہو خدا، تیرے حضور آتے تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں. آسمانی باپ یوسف سارا عزت سارا آنر آپ کے بیٹے یوسف کو آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ اسی کے لائق عظیم خدا ہو. ہم آپ کی تمجید اور آپ کی ستائش کرتے ہیں خدا. یوسف ہر طرح سے خدا زندگی کی تمام بخشی ہوئی نعمتوں کے لیے باپ جو آپ نے ہمیں دی ہے آسمانی باپ، اس کے لیے بھی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور خدا خاص طور پر آج تیرے حضور جھکتے ہیں کہ آسمانی باپ جو ہم لائف چرچ جو آسمانی باپ جن کا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں خدا، تو اس میں ہماری مدد اور رہنمائی کرنا خدا. جتنے وقت ہے خدا ہم تیری خدا کلام کے لیے کام کرتے ہیں خدا، تو ہمیں حکمت بخشنا تاکہ لائق طریقہ سے خدا ہم تیرے کلام کو دنیا تک پہنچا سکیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین. آئے ہم ورشپ کرتے ہیں کوائر کے ساتھ مل کر، پھر اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنیں گے. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. صحرا میں بھی میرا بن جائے گا،
बन जाएगा तेरे नाम बिखरा बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से खुदा आमीन। आए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगे और सारे हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं अपने सिरों को झुकाइए और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। भाई जुबेद शाहलाल खुदा के कलाम के लिए खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगे। आइए दुआ करें। खुदा अजीम कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावन। खुदा अजीम कादर मुतलक आसमानी बाप, तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा खुदावन। मेरा ईमान है कि तू हम में मौजूद है खुदावन। खुदा हम दुआ करता हूँ इस कलाम के लिए खुदावन जो आज हमारी ज़िंदगी में पेश करने वाला है खुदावन। खुदा ये जहाँ जहाँ भी कलाम पहुँचे खुदावन, तेरे नाम और तेरे जलाल के इस्तेमाल हो खुदावन और ज़िंदगियाँ बदले खुदावन। और खुदावन दुआ करता हूँ पाशा साहब के लिए खुदावन, उनमें से तू होकर बोल खुदावन, इस ज़ुबान का ज़िम्मा ले खुदावन, उनके अल्फाज जो भी निकले खुदावन तेरी तरफ से हो खुदावन। इस कलाम के वसीले से आज ज़िंदगियाँ तब्दील हों खुदावन। सब कुछ मांगता और दुआ लेता हूँ तेरे अपने चला लेता हूँ इस वसीले से। मैं हम सब मिलकर बारिश की साथ साथ खुदा के नाम का नाम बारिश की आइए खुदा की तमजीद हो, उसके नाम की बढ़ाई हो कि उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके साथ उसके रूहुल कुद्स को लेते हुए इस चर्च के अंदर आज हम ऑनलाइन इबादत का एहतमाम कर पाए हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक सीरीज शुरू की है, आप सब जानते हैं जो मुझे ऑनलाइन वॉच करते हैं, देखते हैं फेसबुक पर, कि मैंने एक सीरीज यानी मैंने कहा था कि इस लॉकडाउन के सूरत हाल में और इस वबा जो फैली हुई है और मुश्किल है लोगों के लिए, तो मैंने मुकाशवा की किताब का जो मुताला है, मुकाशवा की किताब के अंदर जो हर अबवाब के अंदर जो ज़रूरी बातें हैं, जो अहम मज़मून हैं, उनकी बाबत मैंने कहा था कि मैं बयान करूंगा। आप पहले जिन्होंने मेरे सरमन्स को सुना है, तालीम को सुना है कि मैंने आगाज किया मुकाशवा की किताब के अंदर उसके जो दूसरा और तीसरा बाब है, जिसके अंदर कलीसियाओं की बाबत जिक्र मिलता है कि किस तरह जो गालिब आएंगे, किस तरह जो मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर, गुर्बत के अंदर, नौकरियों के ना होने के बावजूद जो मसीह की खातिर उनसे छीन ली गई हैं, जब वो गालिब आएंगे इन चीजों पर, जब वो इस पर ओवरकम करेंगे तो किस तरह उन्हें इख्तियारात मिलेंगे, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इनामात दिए जाएंगे, उन्हें इज्जत उनकी की जाएगी। फिर मैंने चौथे बाब के अंदर एक बड़े मजमून को जो है वो पेश किया और बताने की कोशिश की कि जिस तरह लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालाजात को लेकर और ये साबित करना चाहते हैं कि ये बाइबल के अंदर जो वबाएं लिखी गई हैं उनकी बाबत है, लेकिन दानिश्ता गैर दानिश्ता तौर पर वो उन चीजों को मेंशन कर रहे हैं जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो है वो हवालाजात उनकी तफसीर है या उनको हम समझ सकते हैं। तो मैंने चौथे बाब में ये बताया कि जो खास बात थी, जो खास पैगाम है उसके अंदर कि इससे पहले कि एंटी क्राइस्ट आए, मुहालिफे मसीह आए, इससे पहले कि वो आकर लोगों को तकलीफ दे, वो लोगों को दुश्वारी के अंदर मुब्तला करे, वो लोगों को मौत के घाट उतारे,
اس سے پہلے خدا نے جنہیں اپنے خون سے خریدا، اپنے بیٹے کے خون سے خریدا ہے، ہم جو یہوہ کے اکلوتے بیٹے یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، چرچ کلیسیا جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، جو خدا کے فرزند بنے ہیں، چوتھے باب کے آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ آسمان پر بلا لیتا ہے، چرچ آسمان پر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہے پھر ہم چھٹے باب سے لے کر 19ویں باب کے اندر جو آفتوں کا ذکر ہے، جو مخالف مسیح کا ذکر ہے، ان کی چیزوں کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، لیکن وہ کلیسیا پر نہ آئیں گی، وہ کلیسیا کو ضرر نہ پہنچائیں گی، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے۔ چرچ کو خداوند جو اس کے بیٹے سے خریدا گیا ہے، اس کے خون سے خریدا گیا ہے، اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم فانی چیزوں سے نہیں بلکہ خدا کے اکلوتے بیٹے اس کے برے کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہو، اور وہ ان کو اس عذاب میں پڑنے نہ دے گا۔ میں نے پھر چوتھے باب کے اندر جو باتیں تھی چرچ کے تعلق سے اس کو بیان کیا تھا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ پیار کرتا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ان کو اٹھا لے گا، چرچ کا ریپچر ہوگا، اور میں نے ان چیزوں کی شہادتیں آپ کو چوتھے باب کے اندر جو موجود تھیں وہ بتائی تھی۔ اور آج میں چند ایک اور حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یعنی چھٹے باب کے اندر اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو تعلق پایا جاتا ہے، جن چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ڈائریکٹ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے مستقبل کے اندر اور جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بابت جو باتیں لکھی ہیں، جو پیشین گوئیاں ہیں، جو نبوتیں ہیں، وہ کس طرح پوری ہوں گی، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر چوتھے باب میں جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے اس کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے۔ میں اپنے اس سرمن میں نشاندہی کروں گا کہ جو باتیں میں نے پہلے کہی تھی کہ وہ چرچ سے تعلق نہیں رکھتی اور وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور مستقبل میں یہ ہونے جا رہا ہے، میں اس کو ثابت کروں گا کہ اس کے بعد جو آفتیں ہیں، جو غضب آئے گا، جو آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی، وہ سارا جو واقعات ہیں، سارے حوالے جو ہیں وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو ہیں وہ پیش آئیں گے۔ اور میں نے ایک خاص بات جو ہے اس کے اندر بتائی تھی اور میں مینشن کرتا رہا ہوں اپنے حوالوں میں کہ بنی اسرائیل کے جو دانیل کی کتاب ہے اس کا 17واں ہفتہ یا 7 سالوں پر محیط یہ دور جو ہے جو بعد میں ہوگا، یعنی 17ویں ہفتے یا 7 سالوں کے دور میں جو کچھ بھی آسمان سے اور اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کی وجہ سے جو دشواریاں یا اظہار ثانیہ آئیں گی، ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور جو 59واں اور 17ویں ہفتے تک یعنی 69 to 70 جو ویک ہے اس میں چرچ کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس سے پہلے، اور 17ویں ہفتے کے بعد یعنی 70 ہفتہ جو ہوگا ویک ہوگا جو 7 سالوں پر محیط ہے، اس میں اینٹی کرائسٹ نکل آئے گا، مخالف مسیح آئے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ وہ کرنے جا رہا ہے۔ میں کچھ چند جو ایئر مارکس ہیں ان حوالوں کے اندر چھٹے باب کو لے کر کے 19ویں باب مکاشفہ کی کتاب کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں شامل کروں گا دانیل کی کتاب اس کے 17ویں ہفتے کی بابت جو باتیں ہیں ان کے اندر کیا موجود ہے۔ تو پہلا جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم متی کی انجیل کے اندر جو عبرانی گوسپل ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے 92 ریفرنسز ملتے ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم عبرانیوں کا خط دیکھتے ہیں تو اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے 102 ریفرنسز ڈائریکٹ ملتے ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا
کہ مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو چرچ کے بارے میں سمجھنا، کلیسیا کے بارے میں اور بنی اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی باتیں چرچ کے ساتھ منسلک ہیں، کلیسیا کے ساتھ منسلک ہیں، اور کون سی باتیں بنی اسرائیل کے ساتھ وقوع ہوں گی۔ اگر آپ ان دو چیزوں کو الگ سے سمجھ نہیں پا سکتے پھر آپ کو مکاشفہ کی کتاب کی اور آخری دور کی جو حقیقتیں ہیں شاید آپ کو پورے طور پر سمجھ نہ آئیں۔ تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر 285 یعنی 285 ریفرنسز جو ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے جن کا تعلق ہے وہ موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، اشارے موجود ہیں، ان کی بابت نبوتیں موجود ہیں۔ یعنی مکاشفہ کی کتاب کے اندر 285 مرتبہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی شہادت ہے جو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ چرچ آسمان پر چلا جائے گا اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر یہ ساری چیزیں آئیں گی، پر یہ ثابت کرتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر اسرائیلی قوم کا جو ہے وہ خاص کردار ہے۔ خدا نے ان کے ساتھ بھی وعدے کیے ہیں، خدا انہیں بھی بچانا چاہتا ہے، لیکن خاص ایک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بچائے جائیں گے۔ یہ پہلا نقطہ میرا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنے سارے ریفرنسز جو ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا تعلق چرچ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے بتا دیجئے 6 باب سے لے کر 19ویں باب مکاشفہ کی کتاب میں اس میں آپ کو چرچ کا ذکر نہیں ملے گا، کوئی ایک ریفرنس آپ کو چرچ کی بابت نہیں ملے گا، سارے ریفرنسز آپ کو بنی اسرائیل قوم کے لیے ملیں گے اور ان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ 5واں باب پر پڑھتے ہیں 4 باب کی 22ویں آیت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں جو ذکر ہے برے کا ذکر ہے، اس کے اندر 27 مرتبہ آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں کہ برے کا ذکر ہے، برے کی قربانی کا ذکر ہے، اور بروں کی قربانی جو ہیکل کے اندر ہے، عہد کے صندوق کا آپ کو ذکر ملے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل ریسٹور کرے گا، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ چرچ کو پہلے ہی برے کے خون سے خریدا گیا، دھو دیا گیا ہے، اور انہیں خدا نے قبول کر لیا ہے۔ وہ پہلے ہی خدا کے اصلی بیٹے یسوع جو اصلی بیٹا ہے قربان ہو چکا ہے، لیکن بنی اسرائیل ابھی بھی قربانیوں اور ان پر ایمان رکھتی ہے۔ تو آپ یہ ریفرنسز جو ہیں بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ برے کی بابت جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور ایک ریفرنس بھی ان حوالہ جات میں چرچ کے بارے میں نہیں ملتا۔ یہ دوسرا میرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹرمز پائی جاتی ہیں، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب سے شروع کرتے ہیں 5ویں آیت سے، تو اس کے شروع کرتے ہی آگے آپ کو ملے گا کہ وہاں پر ٹرم یوز ہوئی ہے کہ وہ یہ ہے دی لائن آف جوڈا، یہودا کے قبیلے کا ببر۔ یہ یہودا کا قبیلہ بنی اسرائیل کا قبیلہ ہے، یہ ڈائریکٹ ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اور روٹ آف ڈیوڈ یعنی داؤد کی اصل اور نسل سے جو آیا ہے، جس پر ان کا تکیہ ہے، ایمان ہے۔ تو یہ ریفرنسز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ جوئش لوگوں کے ساتھ ہے، یہودی لوگوں کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اور ایک چوتھا نقطہ جو اس کو کلیئر کر دیتا ہے، اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 1,44,000 فگر آپ کو ملتا ہے کہ وہ ان 12 قبیلوں میں سے خدا بچائے گا۔ وہ چرچ نہیں ہے، وہاں پر ایک ایماندار کلیسیا کے فرد کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر جو ذکر ہے وہ یہودیوں کے قبیلوں کا ذکر ہے کہ 1,44,000 جو ہے وہ بچا لیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو واقعہ ہوگا، جو اس کے لیے وقوع پذیر ہوگا، یہ بات وہ بنی اسرائیل یہودیوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اس عرصہ میں، اس دورانیہ میں، اور یہ ریفرنس آج مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی سے لے کر 18ویں آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر موجود ہے۔ پھر 5واں جو میرا نقطہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بعد سیلوں کا ذکر ملے گا کہ کس طرح مہریں جو ہیں وہ لگائی جاتی تھی،
یہودی اسے کس طرح دیکھتے تھے. پھر نرسنگوں کا ذکر آپ کو ملے گا. پھر آپ کو خدا کے غضب کا ذکر ملے گا جو مصر کے اندر اس نے یہودیوں کو چھڑانے کے لیے آسمان سے نازل کیے. اور یہ مہروں کی کہانی کی دہرائی ہے کہ خدا کس طرح بنی اسرائیل کو مصر سے چھڑاتا ہے, کہ خدا نے کس طرح غیر اقوام کو پنش دی ہے, انہیں نیست کیا ہے. ان حوالوں کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. اور ان کی پیشین گوئیاں عیسائیٰ کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 21ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں. پھر 26ویں باب میں اس کا تذکرہ ہے, اس کی 20 آیت سے لے کر 21ویں آیت میں. اور پھر یرمیہ کے اندر جو غضب کی بات لکھی گئی ہے کہ کس طرح جو بنی اسرائیل ہے وہ غضب کے نیچے ہوگی, وہ یرمیہ اس کے 30ویں باب 30 چیپٹر نمبر 30 اس کی 6 آیت سے 9 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر حزقیل کی کتاب اس کے 38ویں باب میں جو ذکر ملتا ہے ہمیں کہ بنی اسرائیل کس طرح جنٹائلز کے ہاتھوں, غیر اقوام کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گی, انہیں اذیت دی جائے گی, ہاں وہ مار کھائیں گے, یہ ذکر ملتا ہے. اور پھر ہم جب دانیل اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہی تذکرہ ملتا ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ ان ساری پیشن گوئیاں جتنی بھی میں نے یہاں پر بتائی ہے, یسایہ کی کتاب کے اندر, یرمیہ کی کتاب کے اندر, حزقیل کی کتاب کے اندر, دانیل کی کتاب کے اندر, یہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں. ایک حوالہ بھی چرچ کے لیے نبوت نہیں ہے ان کے اندر. تو چرچ کیسے سیکریفائز یا ٹریبولیشن میں سے گزرے گا, ہزار ثانیوں میں سے گزرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. چرچ چوتھے باب میں اس سے پہلے کہ اینٹی کرائسٹ آئے چرچ کو خداوند اٹھا لے جائے گا. اور چھٹا نقطہ جو میرا ہے کہ اس کے اندر جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ جب ایک بڑی آفت آئے گی, ایک بڑی جو ہزار ثانی آئے گی, ٹریبولیشن آئے گی, اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. وہ 6 باب سے 19ویں باب میں ہے. اور جتنی آفتیں اور جتنی چیزیں جو ہیں اس کے لیے موجود ہیں ان کا ذکر ہے کہ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 15ویں آیت سے 22ویں آیت, جو آج کل لوگ ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ بائیں آ گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, ان کا تعلق بھی ڈائریکٹ بنی اسرائیل کی ٹریبولیشن سے ہے, ہزار ثانی سے ہے, چرچ سے نہیں. تو اس لیے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی اگر آپ یرمیہ اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں, یرمیہ کی صحیفہ اس کا 30واں باب, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی کہ کس طرح بنی اسرائیل ان ٹریبولیشن میں سے گزرے گی. سو ہزار ثانیوں کا تعلق جو اس دور کے اندر ہے, جو دانیل کے 70ویں ہفتے کے بعد شروع ہوگی, جس کے اندر اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح آئے گا اور دکھ دے گا, لوگوں کو مارے گا, اسرائیلی لوگوں کو, یہودیوں کو مارے گا, ان کا ذکر ملتا ہے. اور یروشلم, یہاں پر ڈائریکٹ آپ کو یروشلم کا ذکر ملے گا. تو جو چرچ ہے, کلیسیا ہے, وہ زمین پر تو یروشلم ڈھونڈ ہی نہیں رہی. اس کا تو اصل یروشلم آسمان سے اترے گا. جب خدا کا بیٹا یسوع آسمان سے نیا یروشلم لائے گا, وہ تو اس امید میں ہے. زمین پر یروشلم ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ریسٹور کیا جائے گا, ان کے لیے جو منزل ہے وہ آسمانی یروشلم ہے. تو اس کا بھی تعلق جو ہے, ابھی آپ دیکھیں یہودی ربی جو ہیں وہ اب یہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں, یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ابھی مسیح آئے گا, ابھی پاس اوور, ابھی اس نے ان کے ایک ربی نے دعویٰ کیا تھا کہ پاس اوور سے پہلے یسوع آ جائے گا. لیکن چرچ کے لیے تو مسیح آ گیا ہے, مر گیا ہے, اسے چھڑا لیا گیا ہے. یہ تعلق جتنے بھی ریفرنسز ہیں یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے ہیں کہ ان کے لیے یروشلم ریسٹور ہوئے گا. سو دانیل کی کتاب 9ویں باب کے اندر اس کی 24ویں آیت اور 27ویں آیت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. جو ریسٹوریشن ہے یروشلم کی وہ یہودیوں سے تعلق رکھتی ہے. اور جو چرچ کا حصہ ہے وہ دانیل کی جو 70 ہفتوں کی رویا ہے اس کے 69 ویک سے لے کر 70 ویک تک, اس سے پہلے کہ 70واں ہفتہ شروع ہو, یعنی 7 سالہ دور شروع ہو, اس سے پہلے چرچ اٹھا لیا جائے. اور پھر وہ 70 ہفتے جو ہیں, یعنی 7 سالہ دور, 70 ہفتوں کا آخری ہفتے کا, اس میں یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ وقوع پذیر ہوں گی. یہ بائبل بیان کرتی ہے. ہاللیلویا. پھر ایک اور مسٹری جو موجود ہے, اگر آپ پڑھیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں جب
کہ 9واں جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس کے اندر فرشتوں کی، اینجلز کی جو ہے وہ باتیں ہیں. فرشتے کس طرح مدد کرتے ہیں، فرشتوں نے کس طرح یہودی ربیوں کی، پروفٹس کی مدد کی ہے، اس کا بھی تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے. التار جو ہے یا ایلٹر جو ہے کہاں پر برے ذبح کیے جاتے تھے؟ ہیکل کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے. ہاں، کرسچن کا تعلق جس ہیکل سے ہے وہ اس کے دل کی ہیکل ہے جس میں خداوند رہتا ہے. وہ مٹی کی جو اینٹوں کی باتیں ہیں ان پر ان کا یقین نہیں ہے. یہ یہودی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں دوبارہ سے وہ ہیکل بحال کی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایماندار کی ہیکل اس کا دل ہے، اس کا جسم ہے جسے یسوع اپنے خون سے آزاد کر کے اسے ہمیشہ کی زندگی میں لے گیا ہے. اس لیے وہ اس میں سے نہیں گزریں گے. اور مکاشفہ کی کتاب کے 8ویں باب کی پہلی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر التار کا ذکر ہے اور وہ یہودیوں سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر 10واں جو خاص اہم نقطہ ہے میرا جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر آپ کو پروفٹس کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ جو وعدوں کا خدا کا ذکر ہے وہ بھی ڈائریکٹ کن کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں 10ویں باب کی 7ویں آیت تو وہاں پر یہ آپ کو ملے گا کہ خدا نے جو وعدے ڈائریکٹ نبیوں کے ساتھ کیے ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ اسے پورا کرے گا. 11واں جو نقطہ ہے میرا اور اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ ہیکل جو ہے وہ بحال کی جائے گی، ٹیمپل بحال کی جائے گی. تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. ٹیمپل کے اندر ورشپ کا ذکر جو ہے، دوبارہ ورشپ بحال ہوگی ہیکل کے اندر. اس کا تعلق کس کے ساتھ بنتا ہے؟ چرچ کے ساتھ. چرچ کے لیے تو یہ ہے، خدا نے کہا جہاں کہیں تم ہو روح اور سچائی سے پرستش کرو، میں اسے کیا کر لوں گا؟ قبول. لیکن یہودی ابھی بھی ساس میں بیٹھے ہیں کہ ہیکل اس میں ورشپ کریں گے، اس میں عبادت کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ریفرنس وہاں پر ملتے ہیں وہ ڈائریکٹ یہودیوں کے تعلق سے ملتے ہیں. پھر ہولی سٹی، پاک شہر، اس کی آس بھی کون لگائے بیٹھے ہیں؟ جوئش، یہودی. پھر جو ہیکل کے صحن کی بات ہے، کورٹ آف ٹیمپل کا ذکر ہے، وہ بھی یہودیوں کی بات ہے کہ اس صحن کی بابت جب وہ باتیں کرتے ہیں تو یہ یہودی ہیں. ہم جہاں مرضی ہوں، ہم صحن میں ہوں، گھر میں ہوں، چرچ کہیں پر بھی ہے، خدا اس کی سنتا ہے، خدا اس کی دعا پر کان لگاتا ہے. اس لیے یہ سارے واقعات بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ چرچ کے ساتھ. پھر جو اولیو ٹری ہے، زیتون کے درخت کی بات کی گئی ہے، اس کا بھی تعلق بنی اسرائیل سے. پھر دی آرک آف کوننٹ، عہد کے صندوق. آپ کا عہد کا صندوق چرچ کا کیا ہے؟ ابھی تک وہ موسیٰ کی لاٹھی، ان روٹیوں، ان من پر نظر لگائے بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا عہد ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. اس نے خون بہایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم اب عہد کے صندوق پر نظریں نہیں جماتے بلکہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر چرچ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں، اس پر ایمان ہے. لیکن بنی اسرائیل اسٹل دی آرک آف دی کوننٹ اس پر نگاہیں لگائے ہوئے بیٹھی ہے. اور ریویلیشن یعنی مکاشفہ کی کتاب 11ویں باب میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. پھر جو جس عورت کا ذکر ملتا ہے ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر، اور جس مین چائلڈ کا ذکر ملتا ہے ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر، اس کے 12ویں باب کے اندر، یہ عورت اور یہ مین چائلڈ یہ دونوں یہودی ہیں. یہ یہودی قوم کی بابت میسج ہے، پیغام ہے. میں اپنے اگلے سرمنز میں آپ کو خاص طور پر تفصیل سے اس وومن کے بارے میں، اس عورت کے تعلق سے اور اس مین چائلڈ کے تعلق سے بیان کروں گا. لیکن مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کا بھی تعلق اور مین چائلڈ کا بھی تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہے. ریویلیشن چیپٹر 12 کے اندر یہ باتیں ہیں. پھر جو 70 ہفتوں کے بعد یعنی 70واں ہفتہ جو ہے، یعنی اس کا رویا کا 70 ویک جو ہے، 7 سالہ دور ہے، جس میں ایک ڈریگن نکلے گا، ایک اژدہا نکلے گا اور اس کے 7 سر ہوں گے.
ٹھیک ہے، اور اس کے 10 ہارنز ہوں گے، 7 سر ہوں گے اور 10 اس کے سینگ ہوں گے، جن کی بابت ذکر ہے یہ دانیل کے 70ویں ہفتے کی بابت ہے، جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، اپنی کنگڈم ظاہر کرے گا۔ اور جنگ کی بابت جو بات لکھی ہے یہ ڈائریکٹ یہ شو کرتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اس کا کیا ہے، تعلق ہے۔ اظہار ثانیہ اس دور میں ہوں گی، اسرائیل کے ساتھ یہ جنگ کریں گے۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہر مجدون کی جو جنگ ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، وہ چرچ کے ساتھ نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمیں کیا کریں گی، لڑائی کریں گی، جنگ کریں گی اور اس پر غالب آئیں گی۔ پھر ایک خاص فرشتے کا ذکر آپ مکاشفہ کی کتاب کے اندر پڑھتے رہیں گے، مکائیل فرشتہ، یہ بنی اسرائیل کے لیے مختص کر دیا گیا ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کی خاطر جنگ لڑے۔ ہماری جنگ کس نے لڑی؟ یسوع جنگ لڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ مکائیل کی جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ خدا اپنا فرشتہ بھیجے گا، ہمیں چھڑائے گا، یہ بنی اسرائیل ہے۔ ہمارے لیے فرشتے نہیں، ہمارے لیے خدا کا اکلوتا بیٹا چرچ کے لیے مصلوب ہو گیا ہے اور اس نے ہمارے لیے جنگ جیت لی ہے۔ اب کوئی اور جنگ باقی نہیں رہی جسے جیتنا ہے مسیح نے، اب بس ہمارا ایمان لانا چرچ کا ضروری ہے۔ اور اس ٹربولیشن سے، اس عذاب کے دور میں، ان وباؤں کے دور میں جو ابھی نہیں آئیں، ٹھیک ہے، ابھی اینٹی کرائسٹ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوا، مخالف مسیح پورے طور پر ظاہر نہیں ہوا، جیسے جیسے آپ سرمن سنتے چلے جائیں گے آپ پر یہ ساری باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ میں آپ کو، چرچ کو یہ امید دینا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ حوالہ جات، وہ باتیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، چرچ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ چرچ ایمان رکھے کہ اس سے پہلے کہ اثار ثانیہ آئیں، اس سے پہلے کہ مخالف مسیح آئے، اس سے پہلے کہ مہریں کھولی جائیں، یسوع مسیح کلیسیا کو آسمان پر کھینچ لے گا۔ اور تسلونیکی کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے رسول کہتا ہے تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دو۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ تسلی رکھیے، خداوند چرچ سے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی آپ کو مخالفت کے اندر پڑھنے نہ دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور آئندہ سرمنز کو سننے کے لیے ہمارے آپ یوٹیوب چینل بھی ہم نے بنا دیا ہے، میرے نام سے ہے، آپ شکیل حمید، پاسٹر شکیل حمید کو یوٹیوب پر جب آپ سرچ کریں گے تو وہاں پر میرے چینلز کو دیکھیں گے، میرے سرمنز آپ سن سکتے ہیں۔ تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا چلا جائے اور آپ بہت سارے ایسے تعلیمی میسیجز جو ہیں وہ پورے کر سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ ہم دعا مانگے، شکر گزاری کی، اور میری درخواست ہے کہ بہتر پن دعا کریں، پوسٹ کرنی ہے۔